अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मैसेज यूबीआई से कनेक्टेड तमाम लोगों के लिए है, जिसमें यूबीआई में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन, यूबीआई के पेंशनर्स और यूबीआई के इंश्योर्ड पर्सन जो अपनी अर्निंग्स में से कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इदारा चल रहा है, उन सब के लिए मैसेज है। और मैसेज रिकॉर्ड करवाने की वजह यूबीआई के दफातर में हमारे रिसेंटली रिटायर होने वाले पेंशनर्स के साथ पेश आने वाला नामुनासिब रवैया है। हमारे पेंशनर 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल सर्विस करने और 42 साल तक कंट्रीब्यूशन देने के बाद जब अपना हक लेने के लिए यूबीआई के दफातर में जाते हैं तो उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो इंतहाई गैर मुनासिब होता है। उनको इस तरीके से डील किया जाता है जैसे वो कोई चीज़ मांगने के लिए आए हैं, हालांकि वो अपना हक लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन पे किया होता है। कंट्रीब्यूशन बेसिकली एक अमानत के तौर पर यूबीआई अथॉरिटीज को दिया जा रहा होता है, जो कि रिटायरमेंट के वक्त उसका राइट है कि उसको दे दिया जाए। मैं यहाँ पे कुछ कानूनी निकात भी साथ साथ वाज़ह करता जाऊँ। 1976 का यूबी एक्ट जो है वो यूबी डिपार्टमेंट को पाबंद करता है कि 30 दिन के अंदर यूबीआई एप्लीकेशन आ जाए और 30 दिन के अंदर अंदर उसको पेंशन फराम कर दी जाए, उसकी पेंशन इशू कर दी जाए, जारी कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि 30 दिन का वक्त 1976 में दिया गया था। अब आज के डिजिटल ऑनलाइन दौर के अंदर मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम डिसीजन मेकर और जो एसओपी मेकर, आजकल हम देखते हैं एसओपीज काफ़ी बन रही हैं पेंशनर्स के इस्तेसाल के लिए ख़ास तौर पे, तो वो एसओपी कोई ऐसी बनाए कि ये 1976 के 30 दिन जो दिए गए थे उनको आजकल के डिजिटल दौर में पहले दिन नहीं चले 7वें दिन पेंशन इशू करने के हवाले से अपनी कोई एसओपी बनाए और अपनी कारकर्दगी सामने लेके आए। यूबीआई में इस वक्त सिर्फ पेंशन के लिए 15 साल कैटेगरी के सर्विस के हामिल लोगों को कंसिडर किया जा रहा है। ये एक कानूनी डिबेट है कि 5 साल वालों के ऊपर एसओपी या क्या इंटरप्रिटेशन आ गई है, 7 साल वालों के ऊपर क्या पॉलिसी और क्या इंटरप्रिटेशन आ गई है, और इंटरप्रिटेशन जिन्होंने दी है क्या वो इंटरप्रिटेशन देने के कॉम्पिटेंट हैं, क्या कोई किसी जुडिशियल फोरम ने ये इंटरप्रिटेशन दे दी है। ये सेल्फ अज्यूम्ड इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ उस पेंशनर का इस्तेसाल कर रही है जिसने कंट्रीब्यूशन पे किया इदारे को चलाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए। लेकिन उसको कहा जाता है कि अब आप 15 साल से कम मुलाजमत है और अब आपको पेंशन नहीं मिल सकती। ये सरासर नाइंसाफी और ज्यादती है। मैं यहाँ पे एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, और इस चीज में इसमें कई चीजें अप्रिशिएट करने वाली भी हैं कि मौजूदा चेयरमैन यूबी अजहर अमीर साहब ने बिलाशुबा बहुत ज्यादा इकदाम उठाए हैं। मुशीर वजीर आजम जुल्फी बुखारी साहब ने बहुत ज्यादा पेंशनर के हक में इकदाम उठाए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी बातें चल रही हैं, सेहत कार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। उन सारी चीजों को हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप पेंशनर के साथ अच्छा रवैया शुरू कर दें तो ये सेहत कार्ड और यूटिलिटी स्टोर और इस तरह की चीजें जो हैं ये ज़िमनी चीजें हैं। ये यूबी पेंशनर जो है उसको आप फौरी तौर पे पेंशन दें, ये चलता फिरता आपकी मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग है। मैं यहाँ पे ये जिक्र लाजमी करूंगा कि एपवा के प्लेटफॉर्म से हमने स्कूलों के लिए आगाही की एक कैंपेन चलाई और प्राइवेट स्कूलों को इनकरेज करने की कोशिश की कि आप यूबीआई में अपने प्राइवेट टीचर्स को रजिस्ट्रेशन उनकी करवाएं, और मुख्तलिफ इदारों से भी रब्ता किया, छोटे इदारों से जो रजिस्टर्ड नहीं थे, जिन ये सूली तौर पे यूबी डिपार्टमेंट का करने का काम था। लेकिन इस काम को जब हम लोगों ने सर अंजाम दिया तो हमें इमीडिएटली जो फौरी रिस्पांस मिला वो यही था कि ईओबीआई कौन सा पेंशन दे रहा है सनती वर्करों को। दूसरा जो वर्कर 42 साल 35 साल वो भी तो ख्वार हो रहे हैं जो इतनी नौकरी करके गए इतने साल से। तो बराए करम ईओबीआई पेंशन जो है वो बतौर फ्रीजा समझ के, बतौर अमानत समझ के पेंशनर्स को लुटाई जाए। जो 60 साल के बाद क्लेम लेके जाता है उसको उसके पैसे लुटाए जाएं। किसी गरीब की ये मदद नहीं है, ये उसका राइट है। गरीब का वर्ड भी सुनने में और वहां पे सुनने में आता है जब यूबी के दफातर में जाया जाए। मैं यहाँ वाजिया करना चाहता हूँ कि ये गरीबों का कोई फंड नहीं है। ये यहाँ पे यूबीआई के अंदर स्वाइट डायरेक्टर के सब लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूशन पे करते हैं। इसमें किसी भी इदारे का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हो सकता है, जनरल मैनेजर भी हो सकता है।
یہ سارے کنٹریبیوشن پے کرتے ہیں. اور آپ یہ غریب اور ثواب کے ایلیمنٹ کو اس کے اندر برائے مہربانی اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو اگر اچھا کام اور نیک نیتی سے کر لیں. لیکن یہ پینشنر کو مت سنائیں، وہ اپنے پیسے لینے کے لیے جاتا ہے، لہٰذا اس کو اس کے پیسے بر وقت ادا کیے جائیں. 30 دن کے پیریڈ کو، پینشن کے 30 دن کے پیریڈ کو چیئرمین صاحب 7 دن پہ لے کے آئیں. آن لائن آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اس کے اندر پینشنر کو وہ 25 ریکوائرمنٹس کا جو ایک لسٹ دی جاتی ہے، اس لسٹ سے بہتر ہے کہ انکار کر دیا جائے کہ آپ یہ اتنے PR02 کی اتنی نقلیں لے کے آئیں، سیلری سلپ لائیں، فلاں لائیں. سیلری سلپ کا کیا لینا دینا ہے EOB کی پینشن سے؟ جب آپ کو کنٹریبیوشن آ رہا ہے، امپلائر منتھلی ریٹرن بھی دے رہا ہے اور اینول ریٹرن بھی دے رہا ہے، تو پینشنر جو ہے اس کو کیوں بھیجا جاتا ہے امپلائر کے پاس کہ جائے اور وہ ٹیسٹیشن اور یہ وہاں سے ٹیسٹڈ ڈاکومنٹ لے کے آئے؟ آپ کا عملہ ضلعی عملہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ضلعی عملے نے ڈیٹا مینٹین کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ پینشنر کو جتنے وہاں پہ اس کے ادارے پہ وزٹ کروائیں گے اس کا کوئی اس کو TADA کوئی خرچہ دیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے شہر میں رہتا اور آپ کے پاس بھی ٹریول کر کے آ رہا ہے، اس کے بعد اس ادارے میں ٹیسٹیشنوں کے لیے جا رہا ہے، تو وہ یہ کیا کرائے بھرتا رہے گا؟ آپ کے جو مقامی دفاتر ہیں جن کی قانون کے تحت ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیٹا اپڈیٹ کریں، ڈیٹا کلیکٹ کریں، وہاں پہ امپلائر کو باؤنڈ کریں کہ ڈیٹا دے، وہ ڈیٹا کیوں نہیں کلیکٹ کر پا رہے؟ اور جو امپلائر ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ کا عملہ ڈیٹا مینٹین کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. برائے مہربانی پینشنرز جب اپلیکیشن فارم جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے سبمٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد اس سے مزید ریکوائرمنٹس نہ مانگی جائیں. اس نے اپنی ID کارڈ دے دیا، آپ کو رجسٹریشن کارڈ دے دیا EOBI کا، اپنا فارم دے دیا، امپلائر سے ٹیسٹڈ فارم جمع ہو گیا، اس کے بعد EOB ایپلیکینٹ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے، آپ کے سٹاف کی، آپ کے فیلڈ سٹاف کی، آپ کے ریجنل آفس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. فارم سبمٹ ہونے سے 7 دن کے اندر اندر برائے مہربانی پینشن کا اجرا کیا جائے. اور ہاں EOBI کے اندر یہ چونکہ ایک امانتوں کے امین لوگوں کا ادارہ ہے، یہاں پہ جیسے میں لنک کروں گا آرم فورسز ہوتی ہیں جس میں ہماری پاک آرمی، پولیس، رینجر، ان اداروں میں جب لوگوں کو ہائر یا بھرتی کیا جاتا ہے تو ایک فزیکل سٹیٹس ہوتا ہے، اس منیمم فزیکل سٹینڈرڈ سے نیچے جو ہوتا ہے اس سے معذرت کی جاتی ہے، اور شاید کسی اور فیلڈ میں بڑا کمپیٹنٹ ہو لیکن اس کو ان آرم فورسز میں بھرتی نہیں کیا جاتا. ریزن کہ یہاں نیچر آف جاب ڈیفرنٹ ہے، یہاں اسٹرانگ فزیکل سٹیٹس والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح EOBI ایک امانت دار ادارہ ہے. برائے مہربانی یہاں پہ بھی ہائرنگ کرتے وقت جیسے آرم فورسز میں فزیکل سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، یہاں امانت داری کے ٹیسٹ لیے جائیں، امانت دار لوگوں کو ہائر کیا جائے، امانت داری کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے. EOBI کنٹریبیوٹر کی، انشورڈ پرسن کی امانتیں ایماندار لوگوں کے سپرد کی جائیں، ایماندار لوگ ہائر کیے جائیں. اور ایگزسٹنگ لوگ جس میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کو جو ہے انکریج کیا جائے تاکہ وہ باقی لوگوں میں بھی اس ایمانداری والے اسپرٹ کو پھیلا سکیں. ان کو بتائیں کہ ہم یہاں ان لوگوں کی امانتوں کے امین بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ امانت لینے واپس آئے گا تو اس کو ہم نے اس کی امانت بڑے باعزت طریقے سے لٹانی ہے. EOB کا پینشنر کو بھیک مانگنے نہیں آتا، وہ اپنی دی ہوئی امانت لینے آتا ہے. اس کو شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس چیز کو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ امانت، کوئی امانت دار کے پاس اپنی امانت واپس لینے آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور امانت اپنے پاس رکھنے کا جو ہے طریقہ کار وہ کیا بتایا گیا. اس کے بعد میں یہاں پہ یہ چیز بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بلکہ اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ ایک سورٹ آف، میں اب وے فارورڈ کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک SOP برائے مہربانی فل فور ایسی ایشو کی جائے کہ EOBI ایپلیکینٹ یا ریٹائرڈ جو جا رہا ہے، کوئی ریٹائرڈ امپلائی اپنی پینشن کے لیے جا رہا ہے، اس کی ہینڈلنگ کی فل فور SOP جاری کی جائے کہ وہ آئے گا، اس بندے کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہاں یہ آدمی ساری زندگی ہمیں کنٹریبیوشن دیتا رہا، جس سے ہماری تنخواہوں کی ادائیگی ہوئی، ہمارے ادارے کے اخراجات چلے. اب اس کے اندر سے جو بچی ہوئی رقم ہے یا اس کی دی ہوئی رقم کو ہم نے کہیں انویسٹ کیا تھا، وہاں سے آمدن ہے، اور جو بچے ہوئے پیسے ہیں اس کے اندر سے ہم نے اس کو اس کی پینشن کا شیئر دینا ہے. جب تک یہ آپ مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس چیز کو، آپ ایک اچھی سروس پرووائڈ نہیں کر سکیں گے.
اس کے بعد میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں، اصل مسئلہ ای او بی کا یہاں پہ ہے. یہ وے فارورڈ میں آپشن سجیشن 2 ہے میری. ای او بی آئی اب واضح طور پر ایک وفاقی ادارہ ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. ابھی ریسنٹلی جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر انہوں نے کہا ای او بی اور ورکر ویلفیئر بورڈ کو فیڈرلی ریٹین کیا جائے گا. تو اب میری منسٹر صاحب سے اور جو بھی ای او بی آئی کے کنسرن لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ترامیم بنا کر پارلیمنٹ میں لا منسٹری میں بھیجیں تاکہ ای او بی ایکٹ 1976 کے اندر ترامیم آئے، ویج سے ریلیٹڈ ترامیم آئے، آپ کے بورڈ آف ٹرسٹی کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر ترامیم آئے، تاکہ ای او بی آئی اس وقت جن قانونی نقائص کا شکار ہوا ہے وہ نقائص دور کر کے تو اپنی پراپر 18ویں ترمیم سے پہلے والے ٹریک پہ واپس آ جائے. ای او بی کا اصل جو مرض ہے، اصل مسئلہ ہے، وہ قانونی نقائص ہیں. ان کو برائے مہربانی فی الفور دور کیا جائے. ای او بی وفاقی ادارہ ہر طرح سے اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس میں کوئی ابھی ابہام نہیں ہے. پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے فی الفور اقدامات اٹھائے جائیں. اس کے بعد میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ابھی جو یہ ڈیلے چل رہا ہے پینشنز کے اندر، 30 دن تو تاریخ ہے، اس کے اندر 30 دن دیے گئے ہیں جس کو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 7 دن کیے جائیں، لیکن لوگوں کے کیسز 2 سال تک پینڈنگ ہیں. تو میری یہ چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ایسی لسٹیں ہر ریجن سے فی الفور منگوائی جائیں اور ان کو پبلک کیا جائے کہ جن لوگوں کے پینشن کلیم جو ہیں وہ ریجیکٹڈ بھی نہیں ہے اور ان کو اعتراضات کمیونیکیٹڈ بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں آگاہی کی جائے، پبلک کیے جائیں، ای او بی کے پورٹل پہ اپلوڈ کیا جائے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ اپنی نیکسٹ ریمیڈی اویل کر سکیں. اگر کہیں پہ کسی کو سمجھ نہیں ہے کسی کلیم کی ہینڈلنگ کے اندر تو ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی کے پاس پینشنر جو ہے وہ اپنے کلیم کو لے کے چلا جائے. اس کے بعد ہائر فورم پہ، دین ہائر فورم پہ، دین ہائر فورم پہ، تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے اور وہ خام خواہ یوں خواریاں نہ کاٹتا رہے. اور برائے مہربانی جو لوگ ابھی پینشن کے لیے ای او بی آئی کے دفاتر میں جا رہے ہیں، اس حوالے سے فی الفور ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹس جاری کیا جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ برتاؤ رکھا جائے. یہ دن بہ دن بڑھتے ہوئے واقعات یہ مناسب نہیں ہیں. ان واقعات کی میں چیئرمین صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. آپ کے انٹرنلی جو امپلائیز کے ساتھ شاید معاملات یا اس طریقے کی اگر کوئی چیزیں، ابھی ہم یہ کنٹریبیوٹر اور انشورڈ پرسن اور پینشنر ای او بی آئی کے ان اندرونی معاملات کو اس پہ بالکل تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان معاملات کی وجہ سے ہم پینشنرز، انشورڈ پرسن، ہمیں وکٹمائز بھی نہیں کیا جانا چاہیے. امید ہے اس ویڈیو میسیج کو پازیٹیولی لیا جائے گا اور فی الفور ای او بی آئی ایپلیکینٹ کی عزت کے لیے ریکوائرڈ اقدامات کو فوراً اٹھایا جائے گا. اور جو ریسنٹلی اسپیشلی لاہور میں ہونے والے واقعہ اور دیگر جگہوں پہ ہونے والے واقعات میں ملوث جو اہلکار تھے ان کے اگینسٹ یا ان ایشو کے اوپر ایک پراپر انویسٹیگیشن کر کے آپ اپنے پاس رپورٹ منگوائیں گے تاکہ اس طرح کے مزید واقعات کو روکا جا سکے. آج کے اس میسیج سے ہوپ فلی اگر پازیٹیولی اس کو لیا جائے، کچھ لرننگ حاصل کی جائے تو ای او بی آئی کے ڈے ٹو ڈے روٹین افیئرز میں ہمیں کافی گائیڈنس اس کے اندر سے مل سکتی ہے، اپنے معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے. تو اس میسیج کو دوست دیکھیں بھی اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ کنسرن لوگوں تک جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں میسیج پہنچے اور ای او بی آئی کنٹریبیوٹر، ای او بی پینشنر، ای او بی ملازمین تمام ایک ٹیم کی طرح کام کریں کیونکہ ای او بی سب کا مشترکہ ادارہ ہے. ای او بی کنٹریبیوشن جو دے رہا ہے وہ اس پہ رائٹ رکھتا ہے. ای او بی کے اندر جو امانت دار امپلائیز بیٹھے ہیں ان کے رائٹس ہیں. ای او بی آئی کا جو ریٹائر ہونے کے بعد پینشنر ہے اس کے رائٹس ہیں. تو یہ سب جو ہے مل جل کے ای او بی آئی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. جتنا مضبوط ای او بی آئی ہوگا، یہ جتنے میں نے لوگوں کے نام، سٹیک ہولڈرز کے نام لیے ہیں، یہ بھی اتنے مضبوط ہوں گے. قانون سازی پہ فی الفور اقدامات شروع کیے جائیں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.